अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डेडलाइन थी 27 अप्रैल की, वो गुजर गई। उस तरह का कोई धमाका हुआ नहीं जिसका बहुत से यार लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी मीडिया में, लेकिन हुआ बहुत कुछ। उसके बावजूद वो जो टॉक्स और नेगोशिएशन थी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में, उसका एक पहला राउंड हो गया, वो शुरू हो गई। उसका एक दूसरा राउंड आज फ्राइडे के दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना था, जिसके बारे में मरियम औरंगजेब साहबा कहती थी कि ये खबर जो मीडिया की है ये जाली है, ये फेक है, शर्म आनी चाहिए ऐसी खबरें मशहूर करने में, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया। इन तीनों डेवलपमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, सेंस क्या है पॉलिटिकल डायरेक्शन की, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे रवायती तौर पर माफी मांगनी है कि इतने अजीबोगरीब वक्त के ऊपर मैं, जबकि अमेरिका में रात के 8 बज चुके हैं और पाकिस्तान में गालिबन अब सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में तो इसको शायद कोई ना देख सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बर्तानिया और अमेरिका में लोग इसको देख सकते हैं। वजह क्या है इतना लेट करने की? अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज आज विल्सन सेंटर, जिसका ताल्लुक वुड्रो विल्सन थिंक टैंक के साथ है, लेकिन विल्सन इन सेंटर या इंस्टीट्यूट जो है, उसमें एक बहुत बड़ा सेमिनार था कई घंटों का यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, जहां पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब सरदार मसूद खान साहब बोल रहे थे। इसी तरह एलिजबेथ हॉर्स्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान के लिए और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, वो वहां बोल रही थी। उसके अलावा डायस्पोरा पैनल था, बहुत से थिंक टैंकर्स थे, और मेरे कई घंटे वहां पे लगे। उसके बाद वो जब सेशन खत्म हो गया दिन के सुबह के 7 बजे से, मैं उसमें फंसा हुआ था, ट्रैवलिंग, पहुंचना, फिर वहां से जब वो खत्म हुआ सेशन, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ फिर कॉफी के राउंड, डिस्कशंस, ये करते करते मैं वापस ही पहुंचा हूँ कहीं शाम के 6 बजे। और यूं मैंने सारी चीजों को रिव्यू करने के बाद मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, जो कुछ थिंक टैंक में हुआ विल्सन सेंटर में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी ज्यादा बात मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन उसके हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक डिटेल राइटिंग लिखूं। उस राइटिंग को मैं ट्विटर के ऊपर शेयर करूंगा, उस आर्टिकल को, और उसके बाद उसको मैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा एक दिन के बाद। अब आ जाते हैं कि जो तीन की डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हुई। सबसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इससे पहले कि हम चलें, कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 1 घंटे की प्रोसीडिंग हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एडजर्न कर दिया एक बड़े सटल तरीके से। उसकी अहमियत क्या है, वहां क्या आर्गुमेंट्स हुए, और जो टॉक्स के राउंड्स हुआ, पहला राउंड हुआ, उसकी उसमें क्या बातचीत हमारे सामने आई। उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग इस चीज को देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जिनकी टीम ये कहती थी, जिनके बारे में पहले ये मशहूर हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को ये कमेंट्स आए कि जब आपका मनी बिल पास आप नहीं करा सके नेशनल असेंबली से, तो इसका तो मतलब ये है कि आप एतमाद का वोट, आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और आपके पास तो एतमाद ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी नेशनल असेंबली आपके ऊपर एतमाद नहीं करती, कन्वेंशन यही है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जब खबर लगी थी और ये सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद ये प्रिंट हो गई, एक दो वेबसाइट्स पे ये चीज चल रही थी, बाकायदा न्यूज़पेपर्स थे जिनके ऊपर, न्यूज साइट्स इनके ऊपर चल रही थी। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसके हवाले से एक प्रेस टॉक की, प्रेस मैसेज दिया, उन्होंने ट्वीट भी किया, और उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि ये मीडिया के लोग जो हैं, ये फेक खबरें, शर्म आनी चाहिए, झूठी खबरें, फेक खबरें, गलत खबरें, डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो मचाते हैं, और जिसके नतीजे में बदएहतमादी पैदा होती है हुकूमत का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कोई प्लान और कोई इरादा जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। और मैंने उसके बाद अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने ये कहा, तो उस वक्त बर्तानिया में बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए मेजर रिटायर्ड आदिल राजा सोल्जर स्पीक, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने मुझे टैग भी किया था, और अपने वीलॉग में भी शायद उन्होंने उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा था कि झूठ बोल रहे हैं, हकीकत यह है कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस पूरी लेने की तैयारी थी, लेकिन जिन बेचारों की ड्यूटी लगाई गई थी, इशारा उनका इदारों की तरफ था, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको नंबर पूरे करने में खासी मुश्किल जो है वो दरपेश हो रही है, लेकिन तैयारी इनकी है और उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना है। और ये चीज ठहर इसलिए गई है कि नंबर इनके इस स्टेज पे पूरे नहीं हो रहे। यहां से दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो जो पुराना मुहावरा है कि नेवर बिलीव अ थिंग अनलेस इट इज ऑफिशियली डिनाइड, ये कोई पाकिस्तानी मुहावरा नहीं है, ये इंग्लिश का है, अमेरिका का शायद है, कि जब तक एक चीज को सरकारी तौर पे जिसका डिनायल ना हो, बहुत जोर से वेट करें, और जब डिनायल हो जाए तो समझ लें कि बात सच्ची थी। एक तो ये चीज हमारे सामने आती है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कितनी बड़ी मिनिस्टर ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रोज पाकिस्तान के अंदर ये लेक्चर दिया जाता है और कहा जाता है कि मीडिया डिस इन्फॉर्मेशन मचा रहा है, झूठ है, झूठी खबरें हैं, फेक हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बदनाम तरीन उन रियासतों में है जिन्होंने गुज़श्ता 10-15 बरस में
10 برس میں سوشل میڈیا کے خلاف جو ہے سب سے زیادہ ریگریسو قوانین جو بنائے گئے، یعنی کہیں پہ کم از کم گرفتاریاں تو نہیں ہوتی پاکستان میں، ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں ٹویٹر کے کراؤڈ کے خلاف، ان کی ناک رڑائی جاتی ہے، ان سے معافیاں منگوائی جاتی ہیں، گرفتاریاں لوگوں کی جاتی ہیں، حبس بھیجا ان کا کیا جاتا ہے، عدالتیں صرف ان کو بعد میں چھوڑ دیتی ہیں، اور گرفتار کرنے والے جو ہیں ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان اب دنیا کی بدنام ترین ریاستوں میں، ہمیں شرم آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ہم یہ ماننا بھی شاید نہیں چاہتے ابھی ٹھیک طرح سے کہ پاکستان کے اسی طرح کے حالات ہیں جیسے دنیا کے جو سب سے ورسٹ پاسبل ریاستیں ہو سکتی ہیں، کوئی افریقہ کی، صومالیہ، سوڈان، جہاں اس قسم کے قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں مسلسل جو انفارمیشن ہے اور جو آزادی صحافت ہے، جو لوگوں کا رائٹ ہے چیزوں کو کہنے کا، اس کو سپریس کرنے میں ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی یہاں پہ پیدا ہو گئی۔ لیکن آج آپ کے سامنے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ کتنا بلند و بانگ طریقے سے پاکستان کی انفارمیشن منسٹر، جو در حقیقت پاکستان کی ڈس انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ جھوٹ بول رہی تھیں۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بڑی تکلیف دہ چیز ہے بہت سے لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ سولجر سپیک جو ہے میجر عادل راجہ، اس کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ڈس انفارمیشن کرتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کئی دفعہ کہ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ بہت سخت زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک گالی گلوچ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر۔ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے نام لے کے ان کے بارے میں خبریں دینا اور یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ اس سے ان کی اپنی ایک پریسٹیج بنا رہے ہیں، اپنا ایک جو برانڈ بنا رہے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ونس اگین ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ میجر عادل راجہ سولجر سپیک صحیح کہہ رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ڈس انفارمیشن، انکلوڈنگ میں نے بڑے سینئر جرنلسٹ سے پوچھا کہ یار یہاں حکومت کا کیا ہے، یعنی سولجر سپیک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے ان کی تیاری ہے اور یہ کروا نہیں پا رہے کیونکہ نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا یار کوئی نیچے گراؤنڈ پہ تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو شاید یہ ڈس انفارمیشن ہوگی۔ لیکن ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ سولجر سپیک بیچارہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ نمبر پورے کرنے کے چکر میں ان کو دشواری ہو رہی ہے، یہ ووٹ آف کانفیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پینک میں، وہ بات صحیح ثابت ہو گئی۔ اور جو باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈس انفارمیشن وغیرہ ہے، اور کوئی باقی اب دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے مین سٹریم میڈیا تھے ان کے اوپر یہ کوئی خبر تھی ہی نہیں۔ پھر اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ ٹویٹر کے اوپر خبریں دے رہے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس پہ لوگ خبریں دیتے ہیں یا لیک کرتے ہیں، وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں، وہ فیک نہیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ کہیں سے وہ خبر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو مین سٹریم آپ کے اخبارات اور میڈیا کے چینلز ہیں، وہ بہت بری طرح سے کنٹرولڈ ہیں اور بروٹیلائز ہیں۔ تو یہ ایک مورل لیسن ہے، سوچنے کا لیسن ہے بہت امپورٹنٹ، جو آج شہباز شریف صاحب نے کیا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے جو ووٹ لیا، اس کے بعد وہ جو ٹارزن کی کہانی ایڈگر رائس بروس نے میرے خیال لکھی تھی، جس میں جو گوریلا ہوتی ہے کالا اور کرچاک، وہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ یہ چمپینزیز اور گوریلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فتح جو ہے اس کو مناتے ہیں اور اپنی چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں۔ چیسٹ تھمپنگ کی ٹرم آتی بھی گوریلا کلچر میں سے، چمپینزی کلچر میں۔ تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ایک لمبی سی تقریر کی جو صرف چیسٹ تھمپنگ تھی۔ اس میں انہوں نے عدالت کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر بیجا حملے کیے، اپنی تعریفیں کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ وہاں پہ کرتے رہے۔ لیکن اصل میں جو 180 ووٹ کا انہوں نے دعویٰ کیا، وہ ان کی ساری کی ساری شائن اس وقت ختم ہو گئی جب پہلے فواد چودھری نے ٹویٹ کیے اور اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیے، جس سے یہ پتا چلا کہ اصل میں جو 180 ووٹ وہ کہتے ہیں، اس میں 20 ووٹ ان منحرف اراکین کے ہیں جن کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے منحرف ہیں۔ لیکن اس پہ کیا کوئی پی ٹی آئی پٹیشن کرے گی؟ میرا خیال ہے اس پہ کچھ بھی نہیں کرے گی، بیکاز پاکستان میں الفاظ اور قوانین دونوں کی تمام تر اہمیت اور اس کی امپورٹنس، اس کی سیلینس جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے غیر قانونی، چونکہ سپریم کورٹ بڑی کلیئر واضح طور پہ جولائی 2022 میں اس کی انٹرپریٹیشن کر چکی ہے کہ اس قسم کے اراکین جو ہیں جو دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے تھے۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر یہ بات صحیح ہے جو فواد چودھری صاحب میتھمیٹکس دے رہے ہیں، جو ڈاکٹر شیریں مزاری میتھمیٹکس دے رہی ہیں، تو 180 ووٹ نہیں پڑے شہباز شریف صاحب کو، ان کو 160 ووٹ پڑے، جبکہ اصل میں ان کو 172 ووٹ جو ہیں یہاں پہ چاہیے تھے۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہی کیا انہوں نے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ جو پروسیس چلا ہے وہ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اور ہیئرنگ شروع ہوئی، جہاں پر پریزنٹ ہوئے اٹارنی جنرل جناب منصور ایوان صاحب، فاروق ایچ نائک صاحب وہاں پریزنٹ ہوئے، شاہ محمود قریشی وہاں پہ تھے، فواد چودھری وہاں پہ تھے، بیرسٹر علی ظفر وہاں پہ تھے۔ اور وہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا 24 گھنٹے پہلے، کہ ساری کوشش یہ ہوگی کہ وہاں جا کے کہا جائے گا کہ ہمیں مزید وقت چاہیے، ہم فار ویریس ریزنز، میں نے کہا تھا عید کی چھٹیوں کا کہیں گے، ہم پروسیس کو شروع نہیں کر سکے، لیکن اب ہم نے پروسیس شروع کر لیا۔ ایگزیکٹلی انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے وہاں جا کے یہ کہا کہ ہم نے عید سے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا اسد کیسر صاحب کو،
اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں نمائندہ نہیں ہوں, اور یہ بڑی بڑی واضح بات ہے. اسد کیسر صاحب کو ایاز صادق صاحب نے کیوں کانٹیکٹ کر لیا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اسد کیسر کو کانٹیکٹ کرنے کی کیا وجہ تھی, جبکہ انہوں نے ایک دوسری کمیٹی نامینیٹ کی تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اسد کیسر کو سے اگر کانٹیکٹ ہوا, اس نے کہا کہ میں رائٹ پرسن نہیں ہوں, تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے انیشیٹو لے لیا ہے. چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ صادق سنجرانی اس پوری پکچر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, ان کو گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے, گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی اپوزیشن کو کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس پہ فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پہ یہ عذر اور ایکسکیوز دیا کہ چونکہ سینٹ میں دونوں جماعتیں موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, اس لیے چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کو انووک کیا گیا. اب ذہن میں رکھیں کہ چیئرمین سینٹ نے ایک 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں دونوں سائڈ کے 4 لوگ ڈالیں. باقی 2 لوگ کون ہیں 10 پورے کرنے کی, آئی ایم ناٹ ویری کلیئر آن اٹ. لیکن وہ جو 4 لوگ ہیں اس میں سے جو نمایاں لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی, بیرسٹر علی ظفر اور فواد چودھری ہیں, اور شاید اس میں سینیٹر شہزاد وسیم بھی ہیں. اور جو دوسری طرف سے کمیٹی ہے اس کے اندر آپ کو جو نمایاں لوگ ہیں اس میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی جو اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو خواجہ سعد رفیق نظر آ رہے ہیں جو ریلوے منسٹر ہیں, اور وہاں پر جو معتمد خاص اور بہت اہتماد کے نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر بھی ہیں پاکستان کی, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ کی لوگ ہیں جن کے درمیان ایک پہلا راؤنڈ آج ہوا چیئرمین سینٹ کے چیمبرز کے اندر. اچھا, اب اس پہ تو پھر آتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے اس میں کیا ہونا ہے. جو چیئرمین سینٹ کا ان کو پوچھا چیف جسٹس نے, اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے, نہ اس کو فورس کر سکتے ہیں, ہم تو صرف آئین و قانون کی بات کر سکتے ہیں. اور ہم اس کے بعد انہوں نے پروسیڈنگ جو ہے اس کو انہوں نے ایڈجورن کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اب کورٹ ایک ڈیٹیل ججمنٹ لکھے گی. ایک جو کورٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آئین بھی موجود ہے, اور ہمارا جو ڈیسیژن ہے 14 اپریل کا اور اس کے بعد 20 اپریل کا, اور وہ 14 مئی کی جو تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اور یہ جو خاموشی ہے سپریم کورٹ کی, یہ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے خاصی خطرناک ہے. خطرناک کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو کہا کہ کورٹ کی بڑی لیمیٹیشنز ہیں, اور انلیس کہ کورٹ خود سے حرکت کری کرنا چاہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے سیاسی جماعتیں اور چونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کلیئرلی تائید حاصل ہے اس اسٹیج پہ, تو کورٹ کی بڑی لیمیٹیشنز ہیں, اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, اور کوئی بھی عدالت یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایسے احکامات اور آرڈر پاس کرے جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود کورٹ کی یہ خاموشی, پروسیڈنگ کو ایڈجورن کر دینا اور یہ کہنا کہ ہم ایک ڈیٹیل ججمنٹ لکھیں گے, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ ایک تلوار ہے جو شہباز شریف صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی. اس کی سگنیفیکنس کیوں ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو سچویشن ڈیولپ کر دی ہے, جس کے ڈائنامکس ڈیولپ کر دی ہیں, اس میں کورٹ کو بھی کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے ایز پر دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اور چونکہ کورٹ نے 28 فروری / 1 مارچ کو پہلا ڈیسیجن دیا, 4 اپریل کو دوسرا ڈیسیجن دیا, 14 اپریل کو تیسرا ڈیسیجن دیا, چوتھا انہوں نے اسے کہتے ہیں 20 اپریل کو ایک فائنل انہوں نے ایک ڈگری ان کو ایک آرڈر دیا. تو اب یہ جو کورٹ ہے اس کی جتنی یہ ہیوملیشن کر چکے ہیں, یعنی اتنی ہیوملیشن, اتنی حد تک, اتنی 2 نمبری, اتنی 10 نمبری تو اس سے پہلے پاکستان کی مظلوم تاریخ کے اندر بھی کسی نے سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کی. مارشل لاز نے کی ہوگی, لیکن اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی کلا بازیاں, اتنی ڈرامے بازی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ نہیں کی. تو عدالت کو کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے, یعنی زبانی عدالت کچھ کرے نہ کرے, سپریم کورٹ کے اس بینچ کو کچھ نہ کچھ تو ایک آرگومنٹ اور ایک لاجک لکھنی. وہ جو آرگومنٹ اور لاجک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے سپٹمبر میں ریٹائر ہو جانا ہے, یہ ان کی لیگیسی کا کوشچن ہے. وہ جو آرڈر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ آرڈر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ڈار صاحب کے حوالے سے خاصا مشکل قسم کا یا خطرناک قسم کا ہو سکتا ہے, اور شہباز شریف کو بھی اور اسحاق ڈار کو بھی اس کا احساس ہے. یہ وہ پریشر ہے جو شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے اوپر اس وقت ان کے مائنڈز کے اوپر سوار ہے. اب جو چیز کی گئی ہے کہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کو انووک کر کے جو یہاں پر ٹاکس شروع کی گئی ہیں, اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو شہباز شریف نے اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے ممکنہ کنٹمپٹ کے خلاف, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ تو ایک بار پھر نہ تو میں نے نہ تو میری ایز پر کنونشن حکومت ختم ہوتی ہے بیکاز میں نے اعتماد کو بھی لے کے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے اسمبلی کے, اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا پاپولر پرائم منسٹر ہوں جس نے ابھی پچھلے 24-48 گھنٹوں میں انہی دنوں میں دوبارہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے,
تو مجھے بھلا آپ کنٹمپٹ میں کیسے فارغ کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں وہ شو کر رہے ہیں. سو ایک سینس آف کانفیڈنس اور سیکیورٹی کے ساتھ انہوں نے اس ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 ساتھ ہی، لیکن پرنسپلی پی ایم ایل این، جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ جی ہم یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے الیکشن کی تاریخ کا، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے اس کو پولیٹیکل پلیٹ فارم سے کرنا ہے. اس چیز کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کوئی ہمارے کنپٹی کے اوپر پستول رکھ کے گن پوائنٹ پہ عدالت ہمیں ڈنڈے کے زور پہ ہم سے نہیں کرا سکتی. ہم تو بڑے اٹونومس پولیٹیشینز ہیں، بڑے سیلف ریسپیکٹنگ پولیٹیشین ہیں، اور ہم اس پورے پروسیس کو ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کے طور پہ اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس کا ہم حل نکالیں گے اور نیگوسیشن کریں گے. یہ دو پوائنٹس جو ہیں وہ یہ واضح کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں پوائنٹ سے جو اصل چیز ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک پریشر ہے. جہاں ان کی کلابازیوں اور حرکتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بیٹریل کیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کا سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر پریشر ہے. وہیں سپریم کورٹ نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس کا ان کے اوپر پریشر ہے. تو آپ ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آزاد ہو گئے ہیں. اگر آج سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور 1 گھنٹے کے بعد اپنی پروسیڈنگ کو ایڈجورن کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پریشر ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر یا ساکھ ڈار کے اوپر مکمل طور پہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کا ہے کیا. اچھا، ایک چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس ڈیسیجن سے اسکیپ نہیں کر سکتے کہ یہ جو کلابازیاں ماری جا رہی ہیں اور یہ جو کانفیڈنس شو کیا جا رہا ہے اور جو ان کو سپیس مل رہی ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ صرف اس لیے مل رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کی بڑی گریو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بندوقیں ہیں، ان کے پاس ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے، دنیا کے بہت سے اسٹیک ہولڈرز، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، ایون ہندوستان جو نفرت بڑی کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو پاکستان کی اسٹیٹ کا ریسپونڈنٹ یا نیگوشیٹر کے طور پر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن. لیکن مت بھولیے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کی تھنکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ رول آف لا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تمام طاقت، تمام اسٹرینتھ، تمام پریسٹیج، تمام روب جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر، اس کے اندر رول آف لا ہے، اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، جہاں پہ ٹاپ سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو ایک رول آف لا کی اسٹرینتھ سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ماننا ہوتا ہے. تو بیسکلی طور پر یہ ایک رول آف لا آرگنائزیشن ہے. اگر یہ کہا گیا بار بار کہ پنجاب پولیس بنا دیں گے اور پنجاب پولیس جو ہے اس کو کمزور سمجھا گیا، تو اس لیے نہیں کہ پنجاب پولیس کے پاس کوئی ہتھیاروں کی کمی ہے یا بندوں کی کمی ہے، اس لیے کہ پنجاب پولیس کے پاس بدقسمتی سے، جس طرح سے تاریخ ایوالو ہوئی ہے، انٹرنل ایکو سسٹم کے اندر رول آف لا نہیں ہے. وہاں آئی جی پی کی بات ڈی پی او نہیں مانتا، ڈی پی او کی بات ایس ایچ او نہیں مانتے، ایس ایچ او کی بات نیچے سب انسپیکٹر نہیں مانتے. وہاں ایک ڈسپلن جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. ورنہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی وہ صورتحال نہیں ہے، واشنگٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کی یا ایل اے پی ڈی کی وہ صورتحال نہیں ہے. وہ رول آف لا آرگنائزیشنز ہیں اور وہاں بڑا انٹرنل ڈسپلن ایگزسٹ کرتا ہے. اب اگر پاکستان کے پورے ہی ماحول کے اندر رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، انڈسپلن ہوتا ہے، اور ملٹری آرگنائزیشن کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پوری انڈسپلن کو پھیلانے میں اور مچانے میں، اسے انکریج کرنے میں پیش ہے. تو یہ جو انڈسپلن ہے اور یہ جو لا لیسنس ہے، یہ الٹیمیٹلی خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو افیکٹ کرے گی. اس سے کوئی، یہ رول آف لا یہ ایک قدرت کا قانون ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک فزکس کا قانون ہے، یہ میتھمیٹکس کا قانون ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس میں میرے کہنے سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے فلاسفر کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ بیسک کیننز ہیں نیچرل لا کے. سو ایک بہت بڑا رسک یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ جو ایک انڈسپلن اور لالسنس کی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے، جس کو لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این، یہ الٹیمیٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے اپنے انٹرنل ڈسپلن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ. اور ان کو اس پہ سمجھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. لا لیسنس کی صورتحال کی ایک ایگزامپل میں اور دیتا ہوں. کبھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کسی گاؤں میں، پنجاب میں، سندھ میں سفر کرتے ہوئے ایسی صورتحال دیکھی ہوگی کہ ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں آپ سڈنلی ریئلائز کرتے ہیں کہ آگے سڑک ایگزسٹ نہیں کرتی، یا تو پہلے کبھی تھی جو ٹوٹ گئی ہے، آگے ریگستان ہے، دلدل ہے، مٹی ہے، یا خاص کر کے جہاں ریت آ جاتی ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتا کہاں جانا ہے. یا یہ کہ آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے اور آگے بالکل ایک ریگستان ہوتا ہے، چولستان کی طرح کا، اور آگے سڑک ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے. تو یو ہیو نو سینس آف ڈائریکشن کہ کہاں جانا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے کہ سڑک ختم ہو گئی ہے، بالکل ایک بے سمتی اور لیک آف ڈائریکشن کی صورتحال ڈیولپ کر گئی، اور کسی کو نہیں پتا کہ آگے جو ہے
وہ کہاں جانا ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, جو اس کو سمجھ جائیں ان کو ان کے سمجھنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں کہ پہلا راؤنڈ ہو گیا. پہلے راؤنڈ کے بارے میں جو میڈیا کا بھی اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ جو ہے, انہوں نے بہت احتیاط سے کامنٹ یہی کیا. شیخ رشید تو بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ساری مذاکرات جو ہیں یہ وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم بائنگ کا ایک ایکسکیوز ہے, اور اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. لیکن شاہ محمود قریشی اور علی ظفر جو ہے وہ بڑے کوشش ہیں, اور وہ مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ راؤنڈ پازیٹیو ہوا ہے, لیکن ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے دونوں سائڈ سے کہ یہ ٹائم بائنگ یا ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے یہ ٹاکس نہیں ہے, اور ہم نے ایز پر کانسٹیٹیوشن نیشنل انٹرسٹ میں کوئی سولوشن اس کا نکالنا ہے. اور شاہ محمود قریشی, علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیں پوری اتھارٹی دے دی ہے عمران خان صاحب نے, عمران خان کی طرف سے ہمیں پوری اتھارٹی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا ان کے پاس بھی پوری اتھارٹی ہے یا یہ صرف ٹائم بائنگ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا پروپوزل لے کر آئیں گے, بیکاز ہماری بہت سی پارٹیز ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹیز بہت سی ہیں, ہمیں کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے, اور ہم وہ کنسنسس ڈیولپ کر کے سامنے لے کر آئیں گے. تو یہ اس کی کیا اس میں ہو پائے گا, اس میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کا اب جو دن شروع ہو رہا ہے اس کے 3 بجے جو ان کی, کیونکہ یہ تو 1 گھنٹے کی ان کی بیسک انیشل ٹاکس ہوئی, اب جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں 3 بجے ان کی میٹنگ ہوگی, جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اس کے بعد ہمیں بہت کلیئرٹی ہوگی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں جو سیریس لوگ مجھے لگ رہے ہیں, اس میں ویسے تو ٹھیک ہے ڈار صاحب کو بھی کوئی ان سیریس تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یوسف رضا گیلانی کی جو پریزنس اس کے اندر ہے, بیکاز جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ہمیں ان کے ساتھ 1 ہفتہ جرمنی, یورپ, برطانیہ میں ٹریول کرنے کا موقع ملا, اور بہت سی ڈسکشنز کرنے کا اس وقت جہاز کے اندر بھی موقع ملا, ہوٹل کے اندر بھی موقع ملا, مجھے خاص کر کے بہت موقع ملا تھا. میری یہ فیلنگ ہے کہ یوسف رضا گیلانی ایک پرنسپلی نیگوشیٹر ہیں. کچھ تو یہ جو ساؤتھ پنجاب کے کلچر کا بھی ایک افیکٹ ہے, کچھ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کا افیکٹ ہے. ہی از ریزلٹ اورینٹیڈ, سولوشن اورینٹیڈ پولیٹیشین. اور اسی قسم کی چیز جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی حل جو ہے وہ نکلے. ڈار صاحب کی پریزنس کا مطلب ہے کہ جو بھی بات ہوگی اس کی مومنٹ پہ مومنٹ خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پہنچائی جائے گی, اور نواز شریف صاحب فائنل گو جو ہیں وہ ڈار صاحب کو دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلی امپاورڈ ہیں, لیکن بہرحال اس میں عمران خان شامل ہوں گے. دوسری طرف کیا کوششیں, وہی کوششیں کہ عمران خان کے خلاف اب دنیا کا عجیب و غریب چیز, جس میں عمران خان میرے خیال ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے ضمانت لینے کے لیے, جو بھی کیس ہے, جس کا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ افسروں کی توہین کرنے کے کیس میں, جس میں نام انہوں نے ڈرٹی ہیری کا لیا ہے, یہ انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب, دس از دا بزار ڈیولپمنٹ. اور حقیقت ہے میرے خیال ہے کہ پوری دنیا میں, پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس قسم کا کیس جو ہے وہ شاید پہلے نہیں دیکھنا پڑا ہوگا, جہاں ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کہی ہے جیسے کسی افسر کی حد تک ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ابھی کبھی ایسا کیس ہوا ہے. تو لیٹ سی فار فیو آورس کہ 3 بجے ہمیں کیا پروگرس پتہ چلتی ہے. امید ہمیں رکھنی چاہیے, اور مجھے ہے کہ اس نیگوسیشن کی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں ایک چیز, ہاں ایک چیز کہنا بہت ضروری ہے کہ پی ایم ایل این کا جو خیال تھا کہ ہم اکتوبر تک چیزیں لٹکا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدد سے ہم جو ہے ایک ایمرجنسی کی سچویشن پیدا کر دیں گے 1 سال 2 سال کے لیے, اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کا بھی بہت زیادہ ہوا چل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ چیز مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. جب شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک رپورٹر نے یہ پوچھا, اور یہ بہت کی پوائنٹ ہے کہ کیا آپ ارلی الیکشن متوقع رکھتے ہیں, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں پوائنٹڈلی بہت ہی سکسنٹلی انہوں نے کہا الیکشنز. اور یہی چیز میں نے آپ کو کئی ویلاگز میں کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ارلی الیکشن پہ جب سپریم کورٹ ایمفسائز کرتی ہے, سپریم کورٹ وانٹس الیکشنز ان 2023. عمران خان کو بھی پتا ہے, عمران خان کی جو ساری گیمبل ہے وہ الیکشنز کے لیے ہے, چونکہ ویسے پی ڈی ایم والوں نے ہزاروں دفعہ یہ کہا ہے کہ اکتوبر 8 کو الیکشن ہوں گے ضرور ہوں گے, کیسے نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اصل میں الیکشن کروانے کا موڈ نہیں تھا. وہ جو موڈ نہیں تھا اس کو دھچکا لگ رہا ہے. میری اس وقت یہ فیلنگ اور انالیسس ہے کہ الیکشن کروانے پڑیں گے. اس پورے پروسیس کے نتیجے میں جو چیز نکلے گی وہ یہ ہے کہ الیکشن کی ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ 2023 کے اندر الیکشن ہونے ہیں. وہ ایک ایسا پولیٹیکل ایگریمنٹ اور کنسنسس ہوگا جس کو سپریم کورٹ کی بھی بیکنگ ہوگی, اور بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنا پڑے گا, اور الیکشن 2023 میں ہو جائیں گے. اب پھر یہ ہے کہ سندریلا سٹوری والی کہانی آ جاتی ہے کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ نہیں ہونے لگا. ہیپیلی آفٹر کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی کوشش ہوگی کہ ان الیکشنز کو کس طرح سے رگ کرنا ہے. اس میں بڑی مزے کی مجھے خبر ملی ہے کہ سراج الحق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, جو نیگوسیشن کر رہے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ. اس میں ان کی کوشش ہے کہ مجھے کے پی میں تھوڑا سا امپاور کر دیں, ہماری خاصی بری سچویشن ہے. وہ بھی اپنی چیز میں لگے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کیا ہوگا, بیکاز پی ایم ایل این پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری کچھ نہ کچھ عزت ان الیکشن میں بچ جائے. تو یہ مین چیز ہوگا کہ ایٹ دی ایکسپینس آف پی ٹی آئی ہمیں پنجاب میں جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے. تو وہ ایک بات کی بات ہے کہ الیکشن کس قسم کے ہوں گے, لیکن الیکشن
مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشنز کو روکنا یا ٹوٹلی طور پہ الیکشن نہ کروانے کی جو سٹیج تھی وہ گزر گئی ہے ایز اے ریزلٹ آف یہ ساری جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں. سو لیٹس سی کہ اور کچھ گھنٹوں میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. تھینک یو.